बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ की एक और नशस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनसे आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए लाइव बराह रास्त बातचीत कर सकेंगे। आपके सवालात और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के जवाबात। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। आए सब पहले मिलकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल के इन इशार से हमने आज की इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो नौजवानों के नाम एक अहम पैगाम देने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स का बाद में जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी कौम के नौजवानों से कोई 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं इसलिए अपने नौजवानों से बात करना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान एक फ़ैसला कुन वक्त पे खड़ा है, इसमें आपके मुस्तकबिल कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा, ये असल में उस मुस्तकबिल की जंग है। इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि 2 रास्तों पे जा सकता है मुल्क। जिस तरह आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे निकल गए। तो कौमों की ज़िंदगियों में भी कौम इंसानों की कौम होती है ना, इंसान ही कौम बनाते हैं। तो कौमों की ज़िंदगियों में भी ये फ़ैसला करना पड़ता है कि हमने एक तबाही के रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है जो मुश्किल भी होगा, जिसमें हर किस्म की आजमाइशें आएंगी, लेकिन वो हमारी अज़मत का रास्ता है। और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं लोगों को इसलिए मदीना की रियासत की बात करता हूँ क्योंकि वो अल्लाह ने हमें हुक्म इसलिए दिया कि उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि वो एक दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था। मैं नौजवानों से बात कर रहा हूँ, आप ज़रूर स्टडी करें कि ये क्या हुआ था दुनिया में, तारीख़ का हिस्सा कि 622 से लेके 632 में एक ऐसा फ़िक्री इनकलाब आया था कि वो इंसान जिनकी हैसियत ही कुछ नहीं थी, वो दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया। ये हिस्ट्री है, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये इंसानी हिस्ट्री का एक चैप्टर है कि 10 सालों में उन्होंने इंसानों को बदल दिया था। सिर्फ कोई 12 से 1400 लोग मरे थे उस पीरियड में। 10 सालों में जंगों में 12 से 1400 लोगों से ज़्यादा नहीं मरे, लेकिन वो फ़िक्री इनकलाब था, इंसान चेंज हो गए। और वो क्यों, कैसे चेंज हुए, वो अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ लें, उनकी सीरत पढ़ लें, तो आपको समझ आएगी कि वो लोग चेंज कैसे हुए। आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, 25 साल पहले मैंने जो शुरू की थी, वो आज उधर पहुंच गई है कि आज सारी कौम ने इस फैसला करना है कि हमने किधर लेके जाना है अपने मुल्क को, क्योंकि आपके हाथ में, और नौजवानों आपके हाथ में है। क्योंकि आपने, अगर आप राय हक पे खड़े होंगे, जो अल्लाह का हुक्म है, सीधा रास्ता राय हक है। अगर आप अच्छाई के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अमर बिल मारूफ हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई की ख़िलाफ़ खड़े हो, राय हक पे खड़े हो, झूठ के ख़िलाफ़ खड़े हो, हुक्म है अल्लाह का। हमारी बेहतरी के लिए जब एक माशरा ये
सच्चाई और हक और अच्छाई के साथ खड़ा होता है तो वो माशरा ज़िंदा हो जाता है। जब वो माशरा बीच में बैठ जाता है कि अच्छा जी मुझे तो कुछ नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जब इनएक्टिव हो जाता है, जब वो कुछ करता नहीं है, असल में वो बुराई के साथ खड़ा हो जाता है। जब वो न्यूट्रल होता है अच्छाई और बुराई के बीच में, वो बुराई का साथ देना शुरू हो जाता है और वो माशरे की तबाही होती है। जिस तरह मैं बार बार मौलाना रूमी को कोट करता हूँ, जब उन्होंने कहा कि एक कौम तब तबाह होती है जब अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती है। वो ख़त्म कब करती है? कि जब वो न्यूट्रल हो जाती है, फैसला ही नहीं करती। जब देख रही है कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है, और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको ख़रीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। तो आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए ख़ास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई की तरह बुराई की तरह, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे, आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान की लीडरशिप चेंज हो सकती है। बाहर की कुव्वत थोड़े पैसे दे, इनको बकरों की तरह ख़रीदे ज़मीर फरोशों को, और गवर्नमेंट गिरा दे। तो ये तो आगे इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और आपको मैं नौजवानों इसलिए कह रहा हूँ, आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है इस पाकिस्तान में, तो कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका। इसलिए तो जो ज़्यादा पढ़ लिख सकता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन ये आपका मुल्क है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूँ एहतजाज, ये आपका हक है। मैं एक ज़िंदा माशरे की बात कर रहा हूँ, बरतानिया ज़िंदा माशरा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी वहाँ गया और मैं बड़े अच्छी तरह उस माशरे को जानता हूँ। जब उन्होंने नाजायज़ तरीके से झूठ बोल के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का नाम लेके इराक़ के ऊपर हमला किया, तो 20 लाख लोग निकले एहतजाज करने के लिए। पुरअमन एहतजाज, कोई गमला नहीं टूटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं, पुरअमन एहतजाज। क्योंकि उन्होंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, ये बुराई है कि झूठ बोल के किसी कौम के ऊपर हमला करना। 20 लाख लोग निकले और मैं उनके साथ वॉक की, और किसी पार्टी ने नहीं उनको निकाला। वो खुद निकलते थे, गाड़ी से निकलते थे, बस से निकलते थे। अपना उन्होंने एक प्लेकार्ड उठाया हुआ था, उस पर कहा था कि मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ, और वो चलना शुरू कर देते थे। जिंदा कौम, ये अल्लाह का हुक्म है आपको, अमर बिन मारूफ, कि आप अच्छाई के साथ खड़े होंगे और आप अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए खड़े होंगे। और फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो आपका एहतजाज होगा वो पुरअमन हो, किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये हमारा मुल्क है। हम जब तोड़ फोड़ करते हैं, हम अपने लोगों का, अपने मुल्क का नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज, ये इससे सबसे बड़ा खौफ होता है इस तरह के गद्दारों को। इस तरह के गद्दारों को जब पता चलता है, ये सबसे बड़ा, जब कौम एक खड़ी हो जाती है सच्चाई के साथ, हक के साथ, अच्छाई के साथ, ये सबसे बड़ा खौफ होता है एक माशरे में उन लोगों को, उन गद्दारों को जो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके होते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को ग़ुलाम बना देते हैं। इस बड़े सगीर की तारीख़ में मैं बार बार बता चुका हूँ, मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे। एक ने, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके एक मुसलमान जो हाकिम था सिराजुद्दौला, उसको मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके गिराया,
اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پہ اور قوم ان کی غلام ہوگی. اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے، اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں، جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا، اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا. تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی ان غداروں کو. اور تاریخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے. پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں، آپ نے ان کو بھولنے نہیں دینا کہ جو جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ. ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی، یہ ثابت ہو گیا. ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، کیبنٹ نے، سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیا ہے. پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیومنٹ. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے. اگر ہم جیسے آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے. جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی پہلے سے ہی پتا ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شہباز شریف جو اچکن سروائی ہوئے وہ پہنچ جائے گا، جس کے اوپر اربوں روپے کے چوری کے کیسز ہیں، وہ پہنچ جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا. اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کیا بھی دیا ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں. یعنی اس نے 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں. تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے؟ 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں، تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے؟ اور کیونکہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں. ان کا وہ ایک خواجہ آصف وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی. لائف سپورٹ مشین نے کس نے ڈالا ہے پاکستان کو؟ کون وہ حکومتیں جو 30 سال حکومت کر رہے تھے؟ یہی جو 3 اسٹوجز یہ مل کے 30 سال حکومت کر رہے تھے. تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو. تو میں نوجوانوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں، اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے، کہ دیکھیں قومیں، وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. پہلے اگر آپ گھٹنوں کے اوپر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے، جس میں جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ ایک جس طرح مولانا رومی نے کہا، اور میں یہ یاد رکھیں اس میں فلسفہ ہے پورا، کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے. پاکستانی جب میں اسکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ اس طرح کے چوروں نے آ کے اس کو کھا کے اور باہر پیسہ بھیج کے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اتنی زیادہ، جدھر باہر جائیں بڑے بڑے عہدوں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے ان کو جب ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں. یہاں ایسے ایسے زبردست پوٹینشل ہمارا ہے. تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں ان طرح کے لوگوں کی؟ جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو، چوری کا پیسہ باہر بھجواؤ، باہر کا پیسہ پڑا ہو جن ملکوں کے اندر، آپ کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو وہاں سے حکم آیا آپ نہ مانے، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے. جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہیں، اس لیے ان کو بھی ڈر ہے. تو یہ ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری 22 کروڑ لوگوں کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں. آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان کے لیے، ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے، اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پرامن آپ سب احتجاج کریں. جی
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अब आप बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 051-922-4900। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स। जान से प्यारा है ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इसमें हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। ओके, वक्फे के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपके सवालात के अब जवाब देंगे। 051-922-4900। हमारे साथ आज के पहले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम आयशा खान है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आप मुखातिब हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से। जी वज़ीर आज़म साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल मेरी रिसीव की। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सपोर्ट और हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जी सवाल मेरा आपसे ये सर कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि ये बाहर से जो है थ्रेटनिंग लेटर आ गया। उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे इन्होंने मंडियां लगाई और फिर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक स्टार्ट कर दी। सर आप मुझे ये बताएं कि जब ये सब कुछ साबित हो गया तो हमारी खुददारी और हमारी इज्जत की खातिर हम आगे भी सख्तियां बर्दाश्त कर चुके हैं, हम और भी करने को तैयार हैं। लेकिन सर जब ये लोग साबित हो चुके हैं, इन्होंने हम लोगों का मुंह काला किया है पूरे दुनिया में, इन्होंने हमारी इज्जत जो है खाक में मिलाई है। आप मुझे बताएं कि आप इन बेगैरतों, इन मीर सादिक और मीर जाफरों के खिलाफ आप गद्दारी का मुकदमा कब दर्ज करेंगे? क्या आप अपने टेन्योर में कर पाएंगे? जी शुक्रिया। देखिए पहले तो मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, मैं जो करूँगा आप ये जानते हैं कि जो मुझे क्रिकेट से खैर ज़्यादा नौजवान तो यंग उस तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मैं हमेशा आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला कैप्टन था और कभी हार नहीं मानता मैं। ये जो साजिश हुई है ये तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने इनका कैसे मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करता हूँ। मैं आप सब के लिए लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि देखें आपने इसका एहतजाज ज़रूर करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम जिंदा हो। कोई और एक जिंदा मुल्क होता है जिधर इस तरह की चीज़ होती तो कौम ने सड़कों पे होना था। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ, पूरा मन एहतजाज, मैं फिर से कहता हूँ
کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے. کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے, آپ کا ضمیر آپ کو نکالے. آپ اپنی ملک کی وجہ سے, اپنے ملک کی, اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ چور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے, اربوں روپے کیسز ہیں ان کے, ہم نے نہیں بنائے, ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں, اور صرف یہ غداری ملک سے کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں. جہاں تک آپ نے بتایا غداری کا مقدمہ, میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سارا دن بیٹھا ہوں, ہمارا پلان بنا ہوا ہے. ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے اس کو. ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے, لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے, کیونکہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے, تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے. پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے, کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں, ایک چیز یاد رکھنا, آج اس ملک کو دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو اکٹھا رکھ رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی فوج, کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے, ایک مضبوط فوج ہے, پروفیشنل آرمی ہے, وہ ایک ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے. کیونکہ جس طرح کے ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک 3 حصوں میں ہو جائے, ٹوٹ جائے, تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے. اور دوسرا جو ملک کو اکٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں, سارے صوبوں کے اندر ہے. باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بالکل چھوٹی سی رہ گئی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بے نظیر ملک کی زنجیر, وہ تھی پیپلز پارٹی, سارے ملک میں تھی. آج اب حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی, ختم ہو گئی. ابھی پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ, نام و نشان ہی دونوں پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گیا, وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے. اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں, یہ سارے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش, یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش. کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں, گورنمنٹ کو کمزور کریں. اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں. ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے, انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں. میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جا رہی. آپ نمبر میں لا رہے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں. براہ راست آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. کالر اب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی کیا نام ہے جی آپ کا, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈسکشن ہو رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا چلیں آپ دوبارہ کوشش کر لیں, پھر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900. اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اپوزیشن کہتی رہی ہے, پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہے, اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں, اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ 3.5 سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا, اور اس سے پہلے جو 10 سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا.
تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتہ چلے گی اب تو بڑا آسان ہے، آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے، اعداد و شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 8 سے لے کے 13 تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے 3.5 سال میں کتنی مہنگائی ہے۔ آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی۔ ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی، لیکن آج عالمی مہنگائی ہے، عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے، تیل کی قیمت آسمانوں پہ ہے، اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے، گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے، دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، گندم آج کتنی صرف موازنہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی 40 سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جو اب ہے، برطانیہ میں 30 سال، جرمنی، یورپ، تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں۔ نون لیگ کے دور میں 5 سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی، اس سے تقریباً 3 گنا کم پیٹرول کی ڈیزل کی تیل کی قیمت تھی۔ تیل جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں۔ پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی، ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھے، تاریخی ایکسپورٹس۔ پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس 0% بڑھی نہیں، جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھی، ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھی۔ ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے۔ کیوں ٹیکس کلیکشن؟ لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے، ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا۔ جو بھی ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کیا، ہم نے 250 ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا اکٹھا کیا تھا ہم نے عوام پہ لگا دیا۔ اور اوورسیز پاکستان نے تاریخی ریمیٹنسز بھیجی ہیں، یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجے، اور وہ چوری کر کے جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا، اس لیے وہ بھیج رہے ہیں۔ اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے، صرف موازنہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہوا اور ہمارے دور میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بات کیجئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ جی میں رانا عاطف بات کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب میں بھی مغرب 10 سال پڑھائی کے لیے رہا، اور آپ کے کاز کے لیے بھی ہم نے کام کیا اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں۔ خان صاحب میرا بڑا بنیادی نوعیت کا ایک کوشچن ہے آپ سے۔ آپ ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں، جو کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اس جیسے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک بنیادی جو فلسفہ تھا وہ تھا انصاف کا نظام، اس سے مراد یہ تھی کہ استحصال کو ختم کرنا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو عروج ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے اس سے۔ اور پھر میں اپنا کوشچن بلڈ اپ کر رہا ہوں، سوری مجھے ایک تھوڑا آپ کا ٹائم چاہیے۔ اس کے بعد جو دنیا میں سب سے عظیم لیڈر آیا ماڈرن ہسٹری کے اندر، اس کا نام تھا ابراہیم لنکن۔ اس نے بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے جو چیز کی، اس نے کہا جو سلیوری ہے یہ ہائیسٹ فارم آف ایکسپلائٹیشن ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر 10 گوروں کے لیے 1 سالہ غلام ہوتا تھا، اس نے وہ ختم کی اگینسٹ آل آن 4 سال سول وار میں۔ ملک میں ترقی تو نہیں ہونی، کیونکہ یہ جو لیڈر ہوتا ہے لارجر دین لائف، وہ تو پھر آگے تک سوچتا ہے، اور اس پہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، اس سے 7800 کتاب لکھی گئی ہے لنکن کے اوپر۔ دنیا حیران ہے کہ وہ کیا آدمی تھا۔ آپ سوال کیجئے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے۔ جی اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقصود چپڑاسی اکاؤنٹ سے 375 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے، کوئی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے 200 کروڑ روپیہ یا اربوں روپیہ نکل رہا ہے، اور نواز شریف صاحب یہاں سے دنیا کی تاریخ میں یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم اس ملک کی جورسڈکشن سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ہم آپ سے پاکستانی، آپ کے خیر خواہ اور آپ کے لیے کھڑے رہنے والے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ اس ملک میں رول آف لا آئے، وہ نظام آئے
جہاں پہ یہ طاقتور جو کہ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں وہ اس نظام کے نیچے آئے, اور انشاءاللہ جب آپ یہ سروائیو کر جائیں گے وہ نو کانفیڈنس. جی میں سمجھ گیا. میں دیکھیں مدینہ کی ریاست میں, اور میں نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ماڈرن ریاست تھی. اس کے جو سارے پرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہا ہے اور خوشحال ملک ہے وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں, اس لیے ترقی کر رہے ہیں, اس لیے خوشحال ہیں. مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان اصولوں پہ نہیں چل رہے. یہ جو ابھی کالر نے بات کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 3 چیزوں پہ تھی. نمبر 1 انصاف, نمبر 2 انسانیت, فلاحی ریاست, اور جو نمبر 3 تھا وہ خودداری تھی. یہ ان پہ خوددار قوم تھی. کبھی بھی 2 سپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف, کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, بھیک مانگیں, ڈریں, خوف زدہ ہوں. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے مدینہ میں, انہوں نے خط لکھا دونوں سپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, سچ کا پیغام, آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں. عظیم لیڈر تھے, لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے, اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے. یہ نہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, ہم تو ہیں جی غریب ہیں, ہم تو غلامی ہماری ذہن میں ہے. یعنی یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے یہ ہے ہی غلام, کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں, یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں, پیسے کی پوجا, خوف کی پوجا, جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا. وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے, وہ ہم مر جائیں گے. اگر یعنی آپ کو مر جانا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے. تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, طاقتور کو قانون کے. جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں, میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں, بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا, اس کو انصاف کے نیچے نہیں لایا جاتا, لیکن چھوٹا چور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے تباہی. ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو اپنا پکڑے. اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے, یہ ساری سازش ہے کیا؟ چوری اپنی بچانے کے لیے ہے, NRO کے لیے سازش ہے. اور یہی پہ میں کھڑا ہوں پہلے دن سے. جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے NRO دیا, جو ملک کو نقصان پہنچا. 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا ہے. آج جو ہمیں سب سے زیادہ مشکلیں پڑی ہوئی ہیں وہ قرضے کے اوپر, وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ عوام کے اوپر خرچ کریں. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد رضا نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں 30 سال سے دیار غیر میں ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی مزدوری کرتا رہا, محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا. وطن عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کی. میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جس میں بیکرز آر ناٹ چوزر, انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بھکاری سمجھ دے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیکرز آر ناٹ چوزر پر کتنا یقین رکھتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے, آپ نے بھی گھبرانا بالکل نہیں. اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور بیرونی ICU پہ رہنا ہے یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں اوورسیز پاکستانیز کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا
رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدھر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آ کے میچ دیکھتے تھے, میرے تب سے رابطے ہیں. پھر میں نے شوکت خانم کے لیے جب پیسے اکٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک, اور انہوں نے بڑا, ان کی وجہ سے اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے, میں نہ ہسپتال بنا سکتا. مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے, کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے, اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں, اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں, لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے. میں نے اپنے زندگی کے 20 سال انگلینڈ کے اندر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں, تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتنا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا, کرکٹ سٹار تھا, شادی بھی میری وہاں ہوئی, جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے. گھر میرا پاکستان تھا. کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے. اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو 4 مہینے جب گزرتے, جیسے ہی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا. یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے. وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک, اپنا ملک ہے. ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف جیسے ڈاکو, نواز شریف جیسے دھوکے باز, بزدل جو 30 سال سے لوٹ رہا ہے, آصف زرداری جیسا آدمی, کرپٹ ترین, دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا ہوا ان کی چوری کا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں, زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو. تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے, جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے, اپنے 80,000 لوگ مروا دیے ہم نے, کبھی قوم ترقی نہیں کرتی. اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں, سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے, مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا. یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں, انہوں نے اس سازش کی, باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگوا دی. یہ اس جرم ثابت ہے. یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے ساری, آپ نے کہا نا گھبرانا نہ, میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی. کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال کیا ہار جیت ہوتی تھی, اونچ نیچ ہوتی تھی. 22 سال میں نے اپنے زندگی کے, وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا. اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آ کے آج اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہوتا, پیسے بنا رہا ہوتا, محلوں میں رہ رہا ہوتا. میں بھی وہی کرتا. نواز شریف نے اب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا اپنے 3 سال کی اقتدار میں, جب 90 میں آیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی, جب اس طرح کے ظلم ہوں گے, جب اس طرح کی سازش, جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی, جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی. اب انشاءاللہ. آپ کی کالز آ رہی ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 0519224900. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے گا. کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی ڈاکٹر عصمت رانا یو کے سے بول رہی ہوں, لینکاشائر سے. جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, لیکن ہم اتنی خیریت میں نہیں ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. میں یو کے سے, لینکاشائر سے ڈاکٹر عصمت رانا بول رہی ہوں. میری بہت ساری فیملی یہاں ہے, اکثر ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. پاکستان میں جو شہید ہوئے تھے 2 سال پہلے, اسکواڈرن لیڈر نعمان شہید, وہ ہمارا داماد تھا.
اور اس وقت ہم سارے جو یو کے میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم منا رہے ہیں. آپ نے ہمارا ایک ریلیجس فیملی سے تعلق ہے، آپ نے اسلام و فوبیا سے نکالا، آپ نے توہین رسالت کا مقدمہ لڑا، اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر خدا نخواستہ یہ دوبارہ ایسے ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں چور اور ڈاکو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بڑی لمبی مدت کے بعد ایک دیانتدار رہنما ملا ہے. خان صاحب، ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا، یہ یعنی جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے. اس کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں جن کا میں نے شروع میں پروگرام میں جن سے بات کی تھی، یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں 70s میں جب ہم ان کی عمر میں تھے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے. یہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی بے شرمی سے سازش ہوئی ہے، یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پرامن احتجاج کرے. سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو ٹولہ ہے جو میڈیا کے اوپر پیسہ کھلا کے، جھوٹی خبریں نکال کے، یہ جو پروپیگنڈا کر کے، اور میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ چلا ہے. آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے. جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پیسہ چلا ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ 30 سال سے ان کے اوپر جو ساری جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق. جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، چور کہا، کیسز بنائے ہیں، ان کو میں نے نہیں کہا ان کو. تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج احتجاج کرے، کل احتجاج کرے. صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زندہ قوم ہے. یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے بیرون ملک اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، قوم اس کے خلاف نکلے. میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا. آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جو کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اسمبلی میں ان کو شکست دے کے دکھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں. ہمارے ساتھ کالر اگلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. آواز شاید انہیں نہیں جا رہی. نمبر ہے 05192249000. آپ اس پہ کال کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں. صاحب جتنی دیر تک یہ ٹیلی فون کا مسئلہ حل ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ سوالات کچھ آ رہے ہیں. تو ایک سوال آیا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، آپ کے اپنے لوگ بک گئے ہیں، تو کیا یہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے پاکستان کی. میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے اس ملک کی اخلاقیات ایسی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ کبھی کسی کا سوچتے تھے کرپشن کا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوئی 1985 سے، جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا. کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی اس کی. اس نے کیا اس نے سب کو پیسے پہ لگا دیا. لفافہ جرنلزم ادھر سے شروع کی، چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی، ججز کو پلاٹس دینے اس نے شروع کیے. اس نے آرمی چیف جو تھا اس وقت آصف نواز، اس کو BMW کی چابی رشوت اس نے دی. اس نے جو سارے ملک کی اخلاقیات کی تباہی کی، اور ساتھ مل گیا آصف زرداری. ان دونوں نے مل کے جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں امر بالمعروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی. لوگوں کو نے برائی کو برایا ہی نہیں سمجھا. اگر اس ملک میں امر بالمعروف ہوتا تو کیا ان کی جرت ہوتی کہ عام سندھ ہاؤس کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور پھر میرٹ میں ان کو رکھا جا رہا ہے؟ یہ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر جو
اس کے جو معیار ختم کیے، برائی کو برائی نہ لوگوں نے سمجھا، اور انہوں نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ مل کے ملک میں رجیم چینج کی کیا، اگر آپ اس کو کامیاب ہونے دیں۔ جی آپ کی کالز آ رہی ہے، اگلے کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ثقلین بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے، اور میرا بزنس کمیونٹی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بزنس ہے۔ جی بات کیجیے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب، محمد ثقلین فیصل آباد سے، اور ہمارا ٹیکسٹائل کا کام ہے، اور ہم تو بہت خوش ہوئے ہیں جب کہ آپ کی حکومت آئی ہے، اسپیشلی ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے، اور آپ کی ٹیکسٹائل پالیسی کے نتیجے میں وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے فیڈ بیک کے اندر، جو ہمارا پلان عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چل جائے گا، جس سے تقریباً 700 سے 800 جاب کریشن ہوگی۔ اور الحمدللہ میں اس فیلڈ میں 97 سے ہوں، اور جو بوم الحمدللہ آپ کی حکومت میں دیکھا گیا ہے ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، فیصل آباد کے حوالے سے، آپ نے فیصل آباد ایکسپورٹرز کا، بزنس مین کا جو ڈرینہ مطالبے تھے اور اس کی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے الحمدللہ ایکسپورٹ ڈبل ڈیجٹ تک امپروو ہوئی ہے۔ تو ہماری تو خواہش ہے، دعا کر رہے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دیں، اپنی اقدامات میں رکھیں۔ جی سوال، جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی 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 سوال میرا سوال ہے جی خان صاحب سے کہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کے اوپر 1997 کے بعد یہ پہلا ٹائم آیا تھا جس پہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے، اور لوگوں نے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کی ہیں۔ میں نے خود 2.5 ارب روپے کا یونٹ لگایا ہے جو اگلے 2 مہینے میں پروڈکشن میں آ رہا ہے۔ تو سر یہ جو انسرٹینٹی آئی ہے گورنمنٹ کے اندر، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، تو سر ہم تو بہت پریشان ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں آپ کی کنٹینیوٹی۔ میں آپ کو عرض کروں، جی شکریہ شکریہ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور اس بار ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے، تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی۔ لوگ ان 3 کی شکلیں دیکھ کے اتنے ڈر گئے ہیں، 4 وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی، کیونکہ لوگوں نے تو ان کو 30 سال سے دیکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں، خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو رزلٹ آیا ہے، پتہ نہیں آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں، کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے، اور سویپ کدھر کر گئی ہے؟ ان علاقوں میں جدھر ہم کمزور تھے، اور صرف یہی نہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے، بلکہ ووٹ 60-70% تحریک انصاف کو پڑ گیا۔ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملے، رنر اپ سارے تحریک انصاف ہیں۔ تو یہ کیا پبلک اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ والوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے خریدا، انہوں نے کہا جی فکر نہ کرے، اگر پارٹی نے نکال دیا ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے۔ اب ان ساروں کو خوف آ گیا ہے جو پختونخوا کا رزلٹ دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو آپ نون لیگ کا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ کبھی اب جیت ہی نہیں سکتا، کیونکہ پبلک کے اندر جو ری ایکشن ان کے خلاف آ گیا ہے، یہ جانتے نہیں ہے پاکستان کی پبلک۔ تو اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا، کیونکہ وہ لوگ جو ان کی طرف چلے گئے تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غداری اگر انہوں نے وہاں ووٹ ڈال دی، جو سارا ملک دیکھے گا کل کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس غداری اس کانسپریسی کا حصہ بن جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگ جائیں گی۔ اس لیے مجھے کل رات سے میسیجز آنی شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ کل آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ مجھے اپنی قوم سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, और मुख्तसर रखिएगा सवाल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम शरीक गुफ्तगू कर सकें। अहमद जवाद चिश्ती बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी और खान साहब से पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भरोसा पहले से ही खान साहब पे है और आइंदा भी हमेशा भरोसा खान साहब पे ही रहेगा। और सवाल मेरा ये है कि अभी अदम एतमाद के बाद अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं खान साहब की? हमें हौसला चाहिए, हम घबराए नहीं हैं और ना आपको घबराते हुए देखना चाहते हैं। हमारी कौम की बागडोर आपके हाथ में है और आपके अलावा हमें कोई भी रहनुमा ऐसा नजर नहीं आता जो इस कौम को आगे लेके जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, घबराता वो इंसान है जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं होता। मैं अपनी यूथ को बताता रहता हूं कि मेरे में असल तब्दीली कब आई, जब मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। जब वो आपके दिल में एक दफ़ा आ जाता है तो कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आएँ अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये जो खौफ है ये उनमें है जिनमें ईमान नहीं होता। मैं जब कौम को कहता हूँ ना कि आपने घबराना नहीं है, तो मैंने तो कभी भी आसान रास्ता ज़िंदगी में नहीं लिया। मुझे तो पता था पहले दिन, आप मेरा पहला दिन का ख़िताब देख लें जो मैंने कौम से किया था, मैंने आपको कहा था कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि मैंने 10 साल पहले कहा था कि सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि चोरों ने मेरे खिलाफ इकट्ठा होना ही था। क्यों इकट्ठा होना था? क्योंकि इन सब को पता, ये मुझे बड़ी देर से जानते हैं कि मैंने इनको NRO नहीं देना था, क्योंकि मैं आया ही इस मकसद से था कि जब तक इस मुल्क के बड़े डाकुओं को आप कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि छोटी चोर की वजह से नहीं मुल्क तबाह होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर बड़ा चोर चोरी करता है उसको आप नहीं पकड़ते, छोटे को पकड़ते हैं, भैंस वाले चोरी को और साइकिल वाली चोरी को, लेकिन बड़ा डाकू फिर रहा है। तो असल तो नुकसान बड़ा डाकू पर। लंदन में ये छोटे चोरों ने थोड़े इतने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कौम है, ये कौम को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक इमरान खान वो आदमी है जो सिवाय अल्लाह के किसी का सामने नहीं झुकने वाला। वो पहले दिन से ये कह रहा है, मैं 25 साल से ये बात कह रहा हूँ, ये आज नहीं मैं कह रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि हमें किसी मुल्क से दुश्मनी करनी। मैं कभी एंटी अमेरिकन नहीं रहा हूँ, ना मैं कभी एंटी इंडिया रहा हूँ, ना कभी एंटी किसी मुल्क। मैं तो सारे मुल्कों से चाहता हूँ अच्छी ताल्लुकात। लेकिन मेरी जो पॉलिसी, वो फॉरेन पॉलिसी, वो ये है कि मेरे कौम के लोगों को, 22 करोड़ लोगों की मेरी जिम्मेदारी है। इनके मफादात के ऊपर मैं कभी किसी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनूंगा जो मेरे लोगों को कुर्बान करेगी किसी और कौम के लिए। जो वॉर ऑन टेरर में हमने किए, उनकी जंग लड़ के अपने 80,000 पाकिस्तानियों को हमने, उनकी जानें गई, हम कबाइली इलाके के अंदर जो तबाही हुई, जो हमने मुल्क से अपने किया, जिनको याद है 20 सालों में क्या हुआ, मैं कभी वो पॉलिसी नहीं कहूँगा। जो मर्जी हो, सुपर पावर हो, जो मर्जी हो, हाँ सबसे अच्छे ताल्लुकात होंगे, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरी वो होगी जो मेरे लोगों के लिए होगी, मेरी कौम के मफादात की अक्कासी करेगी। जी वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पे पंजाब के हवाले से आया है कि परवेज़ इलाही साहब का अब इलेक्शन है, तो उसके हवाले से भी क्या हम घबराएं या ना घबराएं? उन्हीं उनका इलेक्शन है आज, क्योंकि अब तमाशा देखे ना, बाप इधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा है, अचकन सला के बैठा हुआ है, बेटा जनाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ख्वाब बैठा हुआ है। मैं नून लीग वालों से पूछता हूँ, और नून लीग वालों मुझे ये बताओ कि आपको कोई शरीफों के अलावा नहीं मिलता, एक करप्ट ख़ानदान के अलावा कोई आपकी क़यादत नहीं कर सकता, और उधर से वो बैठी हुई बेटी तैयार हुई है एक शरीफ की, वो अपना बेटा तैयार कर रही है। क्या आपकी किस्मत में सिर्फ यही रह गए हैं? कोई आपको और कोई लीडर नहीं मिलता? कोई आपको कोई अजीब नहीं लगता कि अगर शरीफ नहीं है, शरीफ फैमिली का नहीं है, तो वो क़यादत ही नहीं कर सकता? और इनसे करप्ट लोग आपको अदालतों की ये चक्कर लगा रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ की ज़मानत पे चल रहा है वो, इसके ऊपर जो
وہ مقصود چپڑاسی کے 4.25 ارب روپیہ اور نوکروں میں 16 ارب روپیہ. یعنی کوئی آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ کرپٹ خاندان ہو, بیٹا بھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے, ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ ادھر. تو میں اپنی پارٹی کو وہاں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے, ووٹ ڈال لیا آپ نے پرویز الہی کے لیے, اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبینیشن ہے چوروں کا, اور آپ نے ایبسٹین نہیں کرنا, آپ نے ووٹ ڈالنی ہے, کیونکہ ایبسٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی. وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا. جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں. السلام علیکم جی, نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے اس پروگرام کا. 051-922-4900. جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مختصر بات کیجیے گا, سوال کیجیے. میں منیر بول رہا ہوں ڈنمارک سے. جی جی خان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ٹیم کو سلام کروں گا, اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے, خصوصاً ڈنمارک کی طرف سے, کہ آپ نے ہمیشہ ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا, ایک بہت بڑی امید کی کرن دی, ووٹ کے ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا. روشن ڈیجیٹل بینک اور ہمارے سفارت خانوں میں جو ایک بہت بہتر ماحول چل رہا ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ 70 سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور پچھلے 35-40 سال سے یہ 2-2.5 پارٹیاں جو ملک کو لوٹ گسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں, اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور EU کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آرڈرز لے کر, اور جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس سے نجات دلائے گا. اور میں سوال میرا یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا آپ سے خان صاحب؟ اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ جو اس وقت ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آرمی کے, جسے ہم پاکستانی بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کی قربانیاں ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے, تو آپ کا اور آرمی کے ریلیشن میں کیا کوئی فرق آ رہا ہے یا کیسے حالات ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ڈنمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانی جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا, باہر سے پیسے بھیجے, وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکارڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اتنے مشکل معاشی بحران سے ہم شاید نہ نکلتے. تو میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانیز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے. دیکھیں, میں فوج کی آپ کو ایک بات بتاؤں, جو فوج کو برا بھلا کہتا ہے, جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو, وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے, وہ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے, صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں, ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا حالات, سیریا میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, صومالیہ میں کیا ہوا, سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی ہے. اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کسی قسم کا نقصان پہنچائے ہماری فوج کو. اب آگے بات کی جی فوج سے میرا کچھ ہے, کوئی مسئلہ میرا فوج سے نہیں ہے. فوج نے بالکل ایک فیصلہ کیا, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم متنازع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو اور ISI چیف کو بڑا برا بھلا کہا, تو اس سے فوج متنازع ہو جاتی ہے. تو فوج کو کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے, اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, نیوٹرل رہیں. جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے.
میں جب یہ کہتا ہوں امر بالمعروف تو میں تو ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، رائے حق پہ کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ آپ نماز میں مانتے ہی یہ چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے نہیں جو غلط راستے پہ۔ کوئی بیچ والا راستہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، نماز میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے۔ تو جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ایک ملک میں یہ جو ہو رہا ہے، اگر جو وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس طرف کھڑا رہے، لیکن جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کے اندر یہ ہماری، یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کی تباہی ہے اس پہ۔ اور پھر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ میں جب 25 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا، میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میرا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا تھا، کوئی انسان مجھے کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اگر میں اقتدار میں اور کوئی بھی 22 سال جد و جہد نہیں کرتا، جس کے پاس سب کچھ ہو اقتدار کے لیے، اگر وہ ذات کے لیے کوئی اقتدار چاہتا ہو، آپ اگر 22 سال اپنی زندگی کے کبھی جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کیوں محنت کرے گا؟ صرف ایک نظریہ پاکستان کے لیے میں محنت کی ہے، اور وہ جو ہے مدینہ کی ریاست، وہ نظریہ پاکستان ہے، وہی ہمیں سب کو، اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے ہم نے اس نظریے پہ چلنا ہے۔ یہ میری جدوجہد ہے، لیکن میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں، کوئی میری رشتہ داروں کو میں نے کہیں نہیں رکھا ہوا بڑی جگہ پہ، میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن میرا آخر میں اپنی قوم سے یہ ہے، آپ کو سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ۔ آپ کو یہ باہر سے کانسپریسی، ان غداروں نے جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کامیاب آپ نے تصادم نہیں کرنا۔ میں پھر سے کہتا ہوں، کسی قسم کا تصادم نہیں، اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن اللہ نے جو جہاد کا آپ کو کہا ہوا ہے، فرض کی ہوئی ہے مسلمان پہ جہاد، وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے ناانصافی، ظلم۔ جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، آپ ضروری نہیں کہ آپ بندوق پکڑ کے نکل جائیں، آپ اپنی آواز سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نقصان نہیں اپنے ملک کو پہنچاتے۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جب آپ نکلیں سڑکوں پہ کھڑے ہوں، احتجاج کریں، جس طرح میں نے بتایا برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں ان کو نکالا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا ملک غلط ہی کر رہا ہے، غلط ایک لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے۔ پروٹیسٹ، پرامن پروٹیسٹ، وہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ شکریہ۔ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانہ لگا سرمایہ تن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے، ہمارے وطن کو شاد رہے، آباد رہے، سے کوئی آنچ نہ آئے۔ عمران خان صاحب، آپ ایک قوم بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عظیم مقصد میں آپ کے شامل حال ہوں۔ اللہ حافظ۔ مجبور بھی ہم اس کے دہقان بھی ہم